बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शकील अब्बासी शहर का महंगा तरीन वकील था जिसने कत्ल के कई मुलजिमों को बरी करवाया था। एक बेवा की 14 साला बेटी को 3 लड़कों ने ज़्यादती के बाद कत्ल करके नहर में फेंक दिया था। तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने इन 3 मुलजिमों को गिरफ़्तार किया। लड़कों के वारिसों ने शकील अब्बासी को केस दिया तो इसने वारिसों को तसल्ली दी कि आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, जवानी में बच्चों से अक्सर ऐसा हो जाता है, मैं इनको रिहा करवा लूँगा। वकील साहब ने इनके वारिसों से 50 लाख लेकर अदालत में इन लड़कों को बेगुनाह साबित किया और बरी करवाया। इसकी कामयाबी के बाद वो अदालत से वापस जा रहे थे कि बेवा रज़िया इसके सामने आई और बेवा रज़िया ने झोली उठाकर वकील साहब को बद्दुआ देना शुरू की। वकील ने मुस्कुराकर कहा कि आज बद्दुआएं देने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है। तेरी बद्दुआ पहले आसमान से ही वापस आ जाएगी। उसने बेवा रज़िया पर तंज करते हुए कहा कि जब अपनी बेटी की इज़्ज़त की हिफाजत नहीं कर सकती तो इसे जन्म क्यों दिया। वो रोते हुए घर वापस आ गई और अपनी छोटी बेटी का गला दबाकर ख़ुद भी ख़ुदकुशी कर ली। 10 साल बाद वकील की बेटी की शादी हुई तो शकील अब्बासी को शुरू से ही वकील बनने का शौक़ था। इसके गांव में एक वकील था जिसकी बड़ी सी गाड़ी थी और एक बंगला भी था। पूरे गांव में इस वकील की लोग बहुत इज़्ज़त करते थे। शकील शुरू से ही इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर था। इसने जिस ख़ानदान में आँख खोली गरीब ख़ानदान था। शकील का बाप इसी वकील के घर में मुलाजिम था। एक दिन ऐसे ही इसने अपने बाप से पूछा कि वकील साहब के पास इतनी मालो दौलत कैसे है। के बाप ने शकील को बताया, बेटा वकील साहब अपने क्लाइंट का केस लड़ते हैं और अपनी महारत से वो केस जीत जाते हैं। शकील बाप से कहने लगा कि मैं भी बड़ा होकर वकील बनूंगा, पर इसके बाप ने शकील को नसीहत की कि बेटा मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, मगर मेरी एक नसीहत याद रखना और इसको अपने पल्ले से बांध लेना। हमेशा मज़लूमों का साथ देना। जालिम का साथ देने वाला ख़ुद भी जालिम होता है और जुल्म का अंजाम बुरा ही होता है। मैंने इस वकील के बारे में सुना है कि वो हर इस शख्स का साथ देता है जिसके पास पैसा हो, फिर वो हक़ पर हो या ना हो, इसकी बात की वो परवाह नहीं करता। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि ऐसा मत बनना। इसने अपने बाप से वादा किया कि मैं हमेशा मज़लूमों का साथ दूँगा। इसके बाप ने शकील को समझाने के लिए गांव के चौधरी की मिसाल दी। जब एक दिन गांव के गरीब किसान की बकरियां चौधरी की ज़मीन पे चली गईं, चौधरी के मुलाजमों ने इसे बताया कि गामे की बकरियां आज फिर हमारी फसलों में चली गईं। ये सुनकर चौधरी को बहुत गुस्सा आया। इसने अपनी गाड़ी निकाली और अपनी ज़मीनों की तरफ रवाना हुआ। इसकी गाड़ी में वो 2 से 3 शिकारी कुत्ते भी थी। वहाँ जाकर चौधरी ने किसान की बकरियों पर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। कुत्तों की आवाज़ सुनकर किसान भागा आया और चौधरी साहब के कदमों में गिर गया और इससे माफ़ी मांगने लगा और कहा, सरदार मुझसे गलती हो गई, मेरा बेटा छोटा नादान था, मैंने इसे बकरियां चराने के लिए भेजा लेकिन वो इनकी हिफाजत ना कर सका और खेलने में लग गया। गलती से बकरियां आपके खेत में चली गईं। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आपसे इस बात का वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मगर चौधरी ने किसान को लात मारकर दूर फेंक दिया और इसकी किसी बात का यकीन ना किया। शिकारी कुत्ते बेचारी बकरियों पर हमला करते रहे। 5 बकरियां मौके पर ही हलाक हुईं, जबकि काफ़ी तादाद में किसान की बकरियां ज़ख्मी हुईं। चौधरी वहां से वापस चला गया। मास्टर को जब इस वाक़े का पता चला तो ताज़ियत के लिए किसान के पास आया और कहा, कब तक इन वडेरों के जुल्म को बर्दाश्त करते रहोगे, चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, चौधरी के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। ये सुनकर इसने इनकार कर दिया कि पहले मेरे साथ ये मामलात हुए हैं। अगर चौधरी को इस बात का पता चल गया कि मैं पुलिस स्टेशन गया था तो वो तो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मास्टर साहब ने किसान से कहा कि आज अगर तू इस जालिम वडेरे के सामने खड़ा ना हुआ तो कोई भी नहीं होगा। अगर आज तुम चले गए तो कल को बाकी गाँव वालों में भी ये शऊर पैदा होगा कि हम कोई भेड़ बकरियां नहीं। चौधरी अपनी मर्ज़ी से हम पर कैसे हुक्मरानी कर सकता है, हम भी खुदा के मखलूक हैं और आज़ाद हैं। मास्टर साहब की नसीहत पर अमल करते हुए किसान मास्टर के साथ पुलिस स्टेशन चला गया और चौधरी के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाई। थानेदार चौधरी का ख़ास बंदा था। इसने चौधरी के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज की, फिर किसान से कहा कि आप बेफ़िक्र होकर घर चले जाएं, मैं चौधरी के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लूँगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन मास्टर साहब और किसान जैसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो पीछे से थानेदार ने चौधरी को फ़ोन किया और कहा कि आपके गांव के 2 बाशिंदे आपकी शिकायत लेकर हमारे पास आए थे।
چودھری کے پوچھنے پر تھانے دار نے بتایا کہ ایک ماسٹر تھا اور ایک کسان تھا جس کی بکریاں شاید آپ نے کتوں سے زخمی کی تھیں۔ یہ سن کر چودھری کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ماسٹر صاحب اور کسان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے ماسٹر صاحب کا ٹرانسفر دور کے علاقے میں کروایا، مگر ٹرانسفر کروانے سے پہلے اس نے ماسٹر صاحب کی خوب پٹائی کی۔ اپنے ملازموں سے کہا کہ ماسٹر صاحب کا منہ کالا کر کے اس کو گدھے پر بٹھاؤ اور پورے گاؤں کی سیر کرواؤ۔ بیچارہ ماسٹر گدھے پر بیٹھ کر بے بس ہو کر آنسو بہا رہا تھا، لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ یہ سب ماسٹر صاحب کے طالب علم بھی تھے، لیکن وہ صرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد چودھری نے ماسٹر صاحب سے کہا، ماسٹر دیکھ لے اپنے علم کے کرامات، گاؤں کے آدھے نوجوان آپ سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، لیکن آپ کو اس حالت میں دیکھ کر وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور باقی لوگوں کی طرح سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ماسٹر صاحب کے علم کی کوئی قدر نہ کی گئی۔ بس پیسہ اور طاقت کا کھیل ہے۔ میرے پاس پیسہ ہے اور طاقت ہے، اور اسی طاقت سے میں پورے گاؤں کو خرید سکتا ہوں۔ نہ صرف گاؤں کو خرید سکتا ہوں بلکہ ان کی غیرت اور ان کے ضمیر کو بھی خرید سکتا ہوں۔ گاؤں والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نسل در نسل ہماری غلامی کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد چودھری نے ماسٹر صاحب کو گاؤں سے نکال دیا۔ ماسٹر صاحب نے جاتے وقت گاؤں والوں سے آخری خطاب کیا اور کہا کہ جس طرح آج تم لوگوں نے میرا تماشا دیکھا ہے، کل ایک ایک کر کے سارے ایک دوسرے کا تماشا دیکھو گے۔ ظالم کے خلاف جتنی دیر کھڑے نہیں ہوں گے اتنا ہی زیادہ تم لوگوں کو نقصان ہوگا۔ اس واقعے کے بعد کوئی استاد اس گاؤں میں پڑھانے کے لیے نہ آیا اور کئی سالوں سے وہ اسکول ویران پڑا رہا۔ شکیل نے جب یہ سنا تو باپ سے پوچھا، تو پھر چودھری کا انجام کیا ہوا؟ اس کے والد نے بتایا، کچھ عرصے بعد چودھری کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی سکتا تھا، حالانکہ وہ پیاسا ہوتا۔ جب بھی وہ پانی پیتا تو پانی سیدھا پیٹ میں جمع ہو جاتا اور اس کا پیٹ پھول جاتا اور اس سے شدید درد ہوتا۔ بیٹا، میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب کوئی شخص چودھری کے خلاف بول نہیں سکتا تھا۔ جو بھی چودھری کے خلاف بولنے کی کوشش کرتا وہ تو اسے سبق سکھاتا اور ایسا ظلم کرتا کہ وہ دوبارہ چودھری کے خلاف کھڑا نہ ہو پاتا، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا انجام بھی دیکھا ہے۔ اس کا عبرتناک انجام دیکھ کر ہر کوئی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا۔ مال و دولت ہونے کے باوجود وہ نہ کچھ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا، بلکہ زندہ تھا، لیکن خوراک کی نالیوں کے ذریعے غذا پہنچتی تھی اور وہ تڑپتے ہوئے بستر پر 5 سال تک زندہ رہا۔ موت اس سے روٹھ چکی تھی، حالانکہ وہ موت مانگتا تھا۔ اس کی درد کی آوازیں پورا گاؤں سنتا تھا اور سارے گاؤں والے یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ مرے تاکہ ہم چین کی نیند سو سکیں۔ لہٰذا میں بھی تمہیں نصیحت کروں گا، کبھی ظالم مت بناؤ، نہ ہی ظالم کا ساتھ دینا، کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم میں ہی شمار ہوتا ہے۔ شکیل نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دوں گا۔ LLB کرنے کے بعد وہ ایک کامیاب وکیل بن گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے شہرت کما لی، اتنی شہرت کہ پورا شہر اس کے نام سے واقف تھا۔ غریب فیملی کا بچہ تھا، شہرت ہضم نہ کر پایا اور شکیل کا دماغ گھوم گیا۔ زمین پر ایسے چلتا تھا جیسے پوری زمین اس کی ہے، نہ صرف اکڑ کر چلتا بلکہ اس کے لہجے میں بھی تکبر اور غرور سب کو نظر آتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہر کیس جیت جاتا ہے۔ جب حد سے زیادہ شہرت ملی تب باپ کی وہ نصیحت بھول چکا تھا۔ باپ زندہ ہوتا تو شاید اسے اب بھی نصیحت کرتا کہ تو غلط راستے پر ہے، انجام سے ڈرو، جس انجام سے ہم سب بے خبر ہیں۔ مگر چونکہ اس کا والد دنیا سے وفات پا چکا تھا، لہٰذا وہ کھل کر پیسہ کمانے لگا۔ منڈی بہاؤدین کی عدالتوں میں لوگوں کی سب سے بڑی ترجیح ایڈوکیٹ شکیل عباسی ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے کسٹمر سے لاکھوں کی فیس لیتا۔ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اس کا ریٹ بڑھ رہا تھا۔ اس کی فیس وہی لوگ افورڈ کر سکتے تھے جو زیادہ پیسہ کمانے والے تھے۔ انہوں نے اپنا پیسہ ناحق طریقے سے کمایا تھا۔ وہ قتل کے ملزموں کو ہی نہیں بلکہ مجرموں کو بھی بری کروا لیا کرتا۔ شکیل عباسی کے ہوتے ہوئے شہر کے مجرم سینہ تان کر دندناتے پھرتے تھے۔ انہیں اب کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے وہ آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ شکیل عباسی کو پیسہ دے کر وہ کیس جیت جاتے تھے۔ اور ایک دن تو شہر کے بڑے بزرگ اس کے پاس آئے تھے اور کہا، بیٹا، وقت بدل جاتا ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ تم خدا کا خوف کرو۔ تمہارا باپ ایک شریف آدمی تھا، مگر تم نے کئی مجرموں کا کیس لڑا ہے اور انہیں بری کروایا۔
تم ان ظالموں کا ساتھ دے کر مزید طاقتور بنا رہے ہو۔ شکیل مسکرا کر کہنے لگا، بابا جی اگر آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو آئیں، میں آپ لوگوں کو بھی کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے صرف پیسے سے مطلب ہے، لوگوں کی زندگیوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ انہوں نے اس بزرگ کو واپس بھیجا اور کہا، دوبارہ میرے بنگلے پر تب ہی آنا جب پیسے ہوں۔ اس نے اپنے سیکیورٹی گارڈز کو بھی یہ بات سمجھا دی تھی کہ ایسے لوگوں کو یہاں آنے کی بالکل اجازت مت دینا۔ یہ جون کا مہینہ تھا جب ایک بیوہ رضیہ کی لڑکی نہر کے کنارے پانی بھر رہی تھی۔ چودھری کا بیٹا اس لڑکی کی طاق میں تھا، مگر اسے موزوں موقع نہیں مل رہا تھا۔ آج اس کے پاس موقع تھا کہ وہ لڑکی کو پکڑ سکے۔ چودھری کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ لڑکی کے سامنے آیا، اسے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی چلا دی۔ چلتی گاڑی میں انہوں نے لڑکی کی چیخوں کو چھپانے کے لیے گاڑی میں ساؤنڈ سسٹم بلند کیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ چلتی گاڑی میں وہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی لیکن کوئی اس کی پکار نہیں سن رہا تھا۔ پولیس کی چوکی سے گاڑی گزری تو پولیس والوں نے دیکھا کہ یہ تو چودھری کا بیٹا ہے اور انہیں اس بات کا علم تھا کہ گاڑی کے اندر ایک لڑکی موجود ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے لڑکی کی کوئی مدد نہ کی، بلکہ مذاق میں چودھری کے بیٹے سے یہ بھی کہا کہ جب مال اچھی طرح استعمال کر لینا تو بچا کچا ہمیں بھی چکھا دینا۔ سب شراب کے نشے میں دھت تھے اور ان کو لڑکی کی عزت کا کوئی خیال نہیں تھا۔ لڑکی کو نوچتے رہے، اس کے بعد پولیس کی چوکی پر سے پھینک کر چلے گئے۔ پولیس والے بھی اس کی عزت سے ساتھ کھیلتے رہے، پھر لڑکی سے کہا، چپ چاپ اپنے گھر چلی جاؤ ورنہ تمہیں اور تمہاری ماں دونوں کو مار دیں گے۔ لڑکی نے چلا کر کہا، پورے شہر میں جا کر تم لوگوں کے کرتوت بتاؤں گی۔ ایک پولیس والے نے تو چودھری کو فون کیا کہ لڑکی کا خوف ختم ہو چکا ہے، اسے اب موت کا بھی خوف نہیں۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ اعلیٰ حکام کے پاس ضرور جائے گی، کسی میڈیا والے کے ہاتھ چڑھ جائے گی، نہ صرف ہماری نوکری ہاتھ سے جائے گی بلکہ یہ تمہارے بارے میں بھی سب کچھ بتائے گی۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، ہم تو نوکری سے ہاتھوں بیٹھیں گے، مگر تمہارا باپ بھی الیکشن نہیں جیت پائے گا، اس کی سیاست بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی کیونکہ اس لڑکی کی وجہ سے تمہارے خاندان کی بدنامی ہوگی۔ آپ اگلا حکم دیں اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا جائے۔ چودھری نے مسکرا کر کہا، اگر وہ بے خوف ہے تو پھر تم بھی بے خوف ہو جاؤ اور اسے مار ڈالو۔ چودھری کے کہنے پر پولیس والوں نے اس لڑکی کو مار کر نہر میں پھینک دیا۔ ایک کسان اپنے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا، پانی میں تیرتی ہوئی لڑکی کی لاش اسے نظر آئی، وہ دیکھ کر شرمندہ رہ گیا۔ کسان نے لڑکی کو پہچان لیا کیونکہ اس کی ماں نے گاؤں کے تمام مسجدوں میں اعلانات کروائے تھے۔ وہ بیچاری غریب تھی، اخبار میں اپنی بیٹی کی گمشدگی کا اشتہار نہیں دے سکتی تھی، لہٰذا گاؤں کے تمام مساجد میں اعلانات کروائے۔ کسان نے لڑکی کی لاش کو پانی سے باہر نکالا، پھر اس کی ماں کو اطلاع دی۔ پورا گاؤں لڑکی کے اس پراسرار قتل پر حیران تھا اور ساتھ ساتھ پریشان بھی تھے کیونکہ ان کے اپنے گھروں میں بھی جوان بیٹیاں تھیں۔ کچھ میڈیا کے لوگوں نے اس عورت کا ساتھ دیا، پھر تفتیش کرنے پر چودھری کے بیٹے اور ان کے 2 ساتھیوں کو جیل کی سزا ہوئی۔ زیادتی کے بعد لڑکی کو قتل کرنے کے جرم میں پولیس والوں کو بھی پکڑ لیا گیا۔ چودھری اپنے بیٹے کے لیے کافی پریشان ہوا اور اسے پتا تھا اسے کہاں جانا ہے۔ اس نے اپنی گاڑی درائی اور سیدھا شکیل کے بنگلے پر جا پہنچا۔ چودھری کہنے لگا، بچے سے غلطی ہوئی ہے، جوانی میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اب جیسے وہ جیل سے آزاد ہوگا میں اس کی فوراً شادی کروں گا کہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے۔ یہ سن کر شکیل ہنسنے لگا اور کہا، چودھری صاحب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 50 لاکھ میں آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا۔ شکیل عباسی نے اس چودھری کے بیٹے کا کیس لڑا اور اپنی چالاکی اور ذہانت سے وہ کیس جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ قتل کا جھوٹا الزام ایک مزدور کے بیٹے پر لگایا گیا جو اکثر اس نہر سے اپنی زمینوں میں پانی لگاتا تھا۔ بیٹے کی رہائی پر چودھری نے شکیل کو گلے لگایا اور اس سے اپنے گھر آنے کی دعوت دی، کہا کہ بیٹے کی رہائی کی خوشی میں آج ایک جشن کا اہتمام ہوگا، آپ کو بھی خصوصی دعوت دی جاتی ہے۔ شکیل خوشگوار موڈ میں عدالت کے دائرے سے باہر آ رہا تھا کہ وہ بیوہ عورت شکیل کے سامنے آئی اور کہا کہ خدا کا خوف کرو، میری مظلوم بیٹی کے قاتل پکڑے جا چکے تھے، بجائے ان کو پھانسی کے پھندر پر لٹکانے کے تو نے ان کو رہا کروا دیا۔ یاد رکھنا تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے، شکیل نے اس سے کہا کہ اپنے راستے پر چلی جا، میرا راستہ مت روک۔ شکیل نے اس بیوہ عورت کا مذاق اڑایا اور کہا، مجھے بددعا دینے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہاری بددعا پہلے آسمان سے ہی واپس آ جائے گی کیونکہ آج موسم کافی خراب ہے اور آسمان صاف نہیں۔ بیوہ عورت روتی ہوئے واپس جانے لگی تو شکیل نے جاتے جاتے ایک اور پوائنٹ اس پر لگایا، کہا اگر بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی تو اسے جنم کیوں دیا؟
یہ وہ بات تھی جس نے اس کا کلیجہ جلا ڈالا اور وہ روتی ہوئی اپنے گھر میں چلی گئی۔ اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کا گلا دبا دیا اور اس کے بعد خودکشی کر کے اپنی زندگی بھی ختم کر دی۔ شکیل بے خوفی سے ناحق لوگوں کو جیل سے آزاد کرواتا رہا۔ اب تو حالات ایسے تھے کہ بے قصور اور بے گناہ لوگ جیل میں تھے اور ان کا قصور یہ تھا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، جبکہ جرائم پیشہ افراد شہر میں گھوم رہے تھے۔ ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے والا نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شکیل کے برے وقت کا اس وقت آغاز ہوا جب اس نے شادی کی۔ جس عورت سے اس نے شادی کی دوسرے دن وہ گھر سے بھاگ چکی تھی۔ میڈیا پر یہ خبریں چلنے لگی کہ مشہور وکیل کی بیوی سے دھوکہ دے کر شادی کے دوسرے دن ہی گھر سے بھاگ گئی۔ شکیل اپنی بیوی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ موقع تھا اس نے جرائم پیشہ افراد کا سہارا لیا، ان افراد کا سہارا لیا جن کو یہ جیل سے بری کرواتا تھا۔ کچھ گنڈوں کی مدد سے وہ اپنی بیوی کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہوا۔ بیوی اور اس کے یار کو ایک فلیٹ سے گرفتار کیا گیا۔ شکیل نے اس شخص کو مروا دیا جبکہ اپنی بیوی کو مار کر اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ وہ آج بھی اپنی طاقت پر گھومتا تھا، آج بھی یہی سمجھتا تھا اس کے ساتھ بے وفائی کرنے کا انجام صرف موت ہے۔ اس کی عمر گزرتی جا رہی تھی، ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ کمزور ہو رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس نے دوسری شادی کی۔ اپنی بیوی کو پہلی بیوی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی اور اس کا انجام بھی بتایا۔ وہ اس لیے تاکہ دوسری بیوی گھر چھوڑنے کی حرکت نہ کرے۔ خوف کی وجہ سے دوسری بیوی نے گھر سے بھاگنے کی بالکل کوشش نہ کی۔ اس کی پہلی بیٹی ہوئی تھی۔ بیٹی جب جوان ہوئی تو باپ کا منہ کالا کیا اور گھر سے بھاگنے کے ساتھ ساتھ نقدی اور کافی سارے زیورات لے کر گئی۔ بیٹی کے بھاگنے پر اس نے اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے قصوروار ٹھہرایا کہ تمہاری تربیت میں خامی تھی۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ میری تربیت میں کون سی خامی تھی؟ دراصل بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو حرام کھلایا، پیسے کی خاطر مظلوموں کے بجائے ظالموں کا ساتھ دیا اور انہیں آزاد کروایا۔ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ناجائز کمائی سے آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں اور آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی؟ بیوی کے یہ الفاظ اس سے برداشت نہ ہوئے۔ پہلی بار تھا جب بیوی اس کے سامنے آئی اور اس کو اپنا اصلی چہرہ دکھایا۔ اس نے اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ زخموں کی تاب نہ لا کر وہ دنیا سے چل بسی۔ بڑے ہی چالاکی سے اس نے اپنے اس جرم کو بھی چھپا لیا۔ اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں جب بڑی ہوئیں تو باپ کے ساتھ رہنے کے بجائے انہوں نے دوری اختیار کی۔ ایک بیٹی گھر سے بھاگ چکی تھی، دوسری بیٹی کا حادثہ ہوا اور مر گئی۔ تیسری بیٹی کی شادی اس نے جاگیردار کے اسی بیٹے سے کی جس نے چودھری کے بیٹے کے ساتھ بیوہ عورت کی بچی کو بے آبرو کیا تھا۔ بیٹی کبھی بھی اپنے باپ کے گھر نہ آئی اور اپنے باپ کو بددعائیں دینے لگی کہ اس نے ظالم شخص کے ساتھ میری شادی کیوں کی۔ بیٹے شادی کر کے امریکہ میں سیٹل ہو گئے، مڑ کر کبھی باپ کی شکل نہ دیکھی۔ شکیل عباسی اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اتنے بڑے بنگلے میں وہ مزدوروں کے درمیان اکیلا رہ رہا تھا۔ پچھلے دنوں ان کا بڑا بیٹا بیوی بچوں کے ہمراہ اپنی سالی کی شادی پر پاکستان آیا تھا۔ رشتہ داروں نے اسے شرمندہ کیا، اپنے والد سے ملنے کے لیے مجبور کیا اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ باپ کو ملنے کے لیے گھر چلا گیا۔ اس کے باپ کے کمرے میں شدید بدبو آ رہی تھی کیونکہ رات کو ٹوائلٹ نہیں ہو سکا۔ ملازمین کو آواز دیتا تو وہ سنی کر دیتے اور یوں پیشاب بستر پر نکل جاتا۔ یوں وکیل اسی بدبودار گیلے بستر پر زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس کا بیٹا کمرے میں داخل ہوا تو ناک پر رومال رکھ کر بنا باپ سے ملے واپس مڑ گیا۔ چونکہ وکیل صاحب کی بینائی جا چکی تھی اور کچھ نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا اس کا بیٹا باہر گیا اور سیکورٹی گارڈ کو کچھ سمجھایا اور اسے کمرے کے اندر داخل کیا۔ خود ناک پر رومال رکھے دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر باپ کو سلام کیا اور اپنی جگہ ملازم کو آگے بڑھا دیا۔ ملازم نے جا کر بوڑھے وکیل کو گلے سے لگایا اور بوڑھا بیچارہ نوکر کو ہی اپنا بیٹا سمجھ کر چومتا رہا۔ بعد ازاں بیوی بچوں کی باری آئی تو ایسے ہی بیوی بچے بھی دہلیز پر کھڑے رہے اور ملازمہ اور اس کے بچے وکیل صاحب کے بہو اور پوتے پوتیاں بن کر ان کو ملتی رہیں۔ وکیل صاحب انہیں اپنا خون سمجھ کر دعائیں دیتے رہے۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ وکیل کا بیٹا گھر میں رکا اور پھر نکل گئے۔ ایسے لوگ ہمیشہ اکیلے ہی رہ جاتے ہیں۔